अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बेटा पाकिस्तान का, बेटी साहूकार की। मोहतरम साबिर हुसैन राजपूत ने भी तहरीक पाकिस्तान में काम किया और उनके कुत्तों ने भी। उनके रास्ते में एक हिंदू साहूकार की बेटी आ गई जो तहरीक पाकिस्तान के एक कीमती रुकन के पाँव की जंजीर और हसीन आसे बन गई। पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम लीग के बॉक्स में जाने वाले 800 वोट खतरे में पड़ गए। अगस्त का महीना आता है तो एक वाक़या याद आ जाता है, लेकिन मैं ये वाक़या सिर्फ़ इसलिए अपने जहन में ही दफन कर देता हूँ कि मेरी कहानियाँ पढ़ने वाले ख़वातीनो हज़रात ये ना कहें कि लो जी, कुत्तों के साथ कुत्तों की तरह भागने दौड़ने वाला देहाती तहरीक पाकिस्तान का हीरो बन रहा है। ये सही है कि हमारे कुत्तों और हम में यही एक फ़र्क था कि वो भौंकते थे और हम बातें करते थे, या ये एक फ़र्क था कि वो नंगे रहते थे और हम शलवारें पहनते थे। मैं इसी डर से ये वाक़या हर साल याद करके जहन के इसी खाने में फेंक दिया करता था जहाँ से इसकी याद उठती थी कि मुझ पर हीरो बनने का इल्ज़ाम ना आयद हो जाए। मैं अखबारों में लोगों के इंतकाल की ख़बरें पढ़ा करता हूँ। उनमें मेरी उम्र के जो बूढ़े इंतकाल फरमाते हैं उनके पसमानदगान ख़बर में ये अल्फाज ज़रूर लिखवाते हैं कि मरहूम तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन थे या मुजाहिद थे, या ये कि मरहूम ने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मैं रावलपिंडी के एक मरहूम को जानता हूँ जिसकी वफ़ात की ख़बर में यही अल्फाज लिखे थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जहाँ तक मैं जानता था इसकी हकीकत ये थी कि मरहूम ने अगर तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था तो उन्होंने पाकिस्तान के जन्म दिन से लेकर अपने मरण दिन तक पाकिस्तान से अपना हिस्सा बढ़ बढ़ कर और चढ़ चढ़ कर वसूल भी किया था। हिंदुओं के 2 मतरोका मकानों पर उन्होंने कब्ज़ा किया था, फिर दरबारी सियासत में चले गए, हर देग का चमचा बने और आज़ादी के 34 साल पूरी आज़ादी से पाकिस्तान की जड़ों में पानी देते रहे और अपने बूटे हरे करते रहे। मरते वक्त उनके हाथ तो सिकंदर आज़म की तरह खाली थे, लेकिन पसमानदगान की झोलियाँ भर गए थे। तहरीक पाकिस्तान में तो हमारे कुत्तों ने भी हिस्सा लिया था। सन 1946 के आखिर में जब इलेक्शन की प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हुई तो एक रोज़ 5-6 हिंदू जो कांग्रेस के वर्कर थे हमारे गांव में ये प्रोपेगेंडा करने आए कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं बल्कि ये हिंदुस्तानियों की पार्टी है जिसमें मुसलमान ख़ास तौर पर शामिल हैं। सबूत ये पेश किया कि मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद जैसे आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान और गफ़्फ़ार ख़ान और उनके भाई खान साहब कांग्रेस के लीडर हैं। हम बड़े आराम से अपने कुत्ते ले आए और उन कांग्रेसी वर्करों के पास आकर उनके पट्टों से जंजीरें उतार दी। कुत्ते हमारी आंखों के भी इशारे समझते थे। उन्होंने कांग्रेसियों को पहले सूंघा, फिर उन पर हुर्राने लगे। कांग्रेसी वर्करों ने हमारे कुत्तों की तारीफ़ें की, लेकिन कुत्ते इतनी सियासत ज़रूर समझते थे कि सूंघ कर अपने और पराये का फ़र्क जान लेते थे। उन्होंने इन हिंदुओं को सूंघ कर मालूम कर लिया था कि ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हो सकते। चनाचा उन्होंने गुर्रा कर उन हिंदुओं को अपने गाँव से ज़रा जल्दी निकल जाने पर मजबूर कर दिया। तहरीक पाकिस्तान में हमें हमारे कुत्तों ने ही दाखिल किया था। ये सन 1946 का वाक़या है। उस वक्त तक हम शिकार खेल रहे थे। हमारी उम्रें 30 साल के लगभग थी, किसी की 1.5 साल कम और किसी की 30 साल से 1.5-2 साल ज़्यादा हो गई थी। हम 2-2, 3-3 बच्चों के बाप भी बन चुके थे। हमारी टीम के 3 आदमी फ़ौज में चले गए थे। अब हम लड़के नहीं आदमी बन गए थे, लेकिन हमारी माएँ हमें जिन मानों में आदमी बनाना चाहती थी हम वो आदमी नहीं बने थे। शिकार हमारे लिए हीरोइन जैसा नशा बन चुका था। सन 1946 का सावन गुजरा, भादों भी गुजर गया और मौसम में तपश ख़त्म हो गई, बल्कि साए में कुछ खुनकी भी आ गई थी। एक सुबह हमने हस्बे मामूल कुत्ते खोले और शिकार को चल पड़े। मेरी सबसे पहली कहानी का उन्वान था लहू गरम रखने का है एक बहाना। अच्छा उन्वान था, लेकिन लहू तो हमारी माओं का गरम होता था जब हम शिकार को रवाना होते थे। अब जबकि मैं बच्चों का बाप बन चुका हूँ, माँ ने मुझे ये कहकर शर्मसार करना शुरू कर दिया था, चिट्टी दाढ़ी ते आटा ख़राब। 30-31 साल की उम्र में ही मेरी माँ ने मुझे चिट्टी दाढ़ी कहना शुरू कर दिया था। हालांकि मेरी दाढ़ी थी ही नहीं, कभी ज़रा सी बाढ़ आई तो उसमें मुझे एक भी चिट्टा बाल नज़र नहीं आता था। अल्लाह मग़फ़िरत करे, मेरी माँ का ये फ़लसफ़ा मुझे कभी भी समझ ना आया।
ایک طرف تو مجھے چٹی داڑھی کہہ کر بوڑھا قرار دے دیتی، اور دوسری طرف یہ حال کہ گھر کے کسی مسئلے میں ماں فیصلہ ہم پر ٹھونستی اور میں اس کی مخالفت کرتا تو وہ کہتی تو چپ رہ، ابھی تو تیرے دودھ کے دانت بھی نہیں گرے، اور چلا ہے میری بات کو رد کرنے۔ ایسی صورتحال میں ماں مجھے بچہ قرار دے دیتی تھی۔ معافی چاہتا ہوں، بڑھاپے میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ جسم کی بچی کھچی طاقت زبان میں آ جاتی ہے۔ بوڑھا بات کہیں کی شروع کرتا ہے اور بے لگام گھوڑے کی طرح کہیں اور ہی نکل جاتا ہے۔ بات تحریک پاکستان کی شروع کی تھی اور ماں یاد آ گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب اپنی اولاد کی اولاد پیدا ہونے لگتی ہے تو نانوں اور دادوں کو اپنی مائیں بہت یاد آنے لگتی ہیں۔ اس روز غالباً ستمبر کے آخری دن تھے۔ ہم شکار کو نکلے تو ہماری ماؤں کی پھٹکار پہلے روز جیسی تھی اور ہمارا ڈھیٹ پن بھی پہلے روز جیسا تھا۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ البتہ ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ ہمارے 3-4 کتے بوڑھے ہو گئے تھے، جن میں افضل کا بولی بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ تو بڑھاپے کی آخری سٹیج پر پہنچ گیا تھا، لیکن شکار پر محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ 4 کتے مر چکے تھے اور ان کی جگہ 5 نئے کتے آ گئے تھے۔ بولی نے ان نئے کتوں کو اپنے زیر کر لیا اور انہیں ذہن نشین کرا دیا تھا کہ بے شک وہ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن لیڈر اور حاکم وہ خود ہے۔ بولی آج کی سیاست والی ہارس ٹریڈنگ نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی دھونس سے ٹیم میں آنے والے ہر نئے کتے کو اپنے تابع کر لیا کرتا تھا۔ ہم حسب معمول گپ شپ لگاتے جا رہے تھے۔ پہلے ہماری گپ شپ گاؤں کے کسی واقعے کے متعلق یا کسی دوسرے گاؤں سے آئی ہوئی خبر کے متعلق ہوتی تھی، کئی اور موضوع ہوتے تھے، کچھ ادھر ادھر سے آئی ہوئی سنسنی خیز افواہیں ہوتی تھیں یا آپس میں ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ اب ہم میں شادی شدہ ساتھیوں کی اکثریت ہو گئی تھی، اس لیے گپ شپ کا ایک اور موضوع مل گیا تھا، اور وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے ازدواجی زندگی کی پوشیدہ اور پیچیدہ باتیں پوچھتے اور لطف اٹھاتے تھے۔ لیکن اب سن 1946 میں ہمیں ایک موضوع اور مل گیا تھا، یہ تھا پاکستان۔ پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ پاکستان بن جائے گا۔ ہم اتنا ہی جانتے تھے کہ ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، انہیں اکٹھا کر کے مسلمانوں کا ملک بنا دیا جائے گا اور اس کا نام پاکستان ہوگا۔ یہ خبریں ہمیں اخباروں سے ملنے لگی تھیں، یا گوجر خان، جہلم اور راولپنڈی جانے والے آدمی ہمیں یہ خبریں سناتے تھے۔ میری کہانیوں میں آپ نے اخباروں کا نام کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ گاؤں میں اخبار کہاں آتے تھے؟ یہ تو جنگ عظیم کی کرم نوازی تھی کہ گاؤں کے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے نوجوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مختلف محاذوں پر چلے گئے تھے۔ ان محاذوں کی خبریں پڑھنے کے لیے گاؤں کا کوئی نہ کوئی آدمی قریب کے بڑے گاؤں یا قصبے سے اخبار لے کر آتا اور سب کو پڑھ کر سناتا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اب ہماری گپ شپ میں سیاسی باتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ چونکہ ہمیں واقفیت نہیں تھی، اس لیے ہم اوٹ پٹانگ اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ ایک بات صاف بتا دوں کہ ہمارے دیہاتی اور کم فہم ذہن پاکستان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ خیال عقیدے کی طرح ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا کہ بادشاہی صرف انگریز کر سکتا ہے۔ ابھی ہم آزادی کا مطلب نہیں سمجھتے تھے۔ اس عقیدے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا علاقہ فوجی تھا۔ نوکری کا مطلب ہوتا تھا فوجی نوکری۔ جنگ عظیم کی وجہ سے بھرتی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ایک گھر میں اگر 3 بھائی جوان ہوتے تو تینوں نہیں تو 2 فوج میں ضرور جاتے۔ پرانے فوجی حسب حال ترقیاں پا کر پینشن پر آتے تھے تو انہیں حکومت کی طرف سے نیری علاقے میں زمینیں ملتی تھی۔ وہ انگریزوں کی تعریفیں اس طرح کرتے تھے جیسے انہیں خدا نے زمین پر بادشاہی کرنے کے لیے اتارا ہو۔ مجھے اپنے گاؤں کے ساتھ والے ایک گاؤں کے ایک فوجی افسر یاد آتے ہیں جو جنگ عظیم میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک جا پہنچے تھے۔ وہ اپنے انگریز بریگیڈیئر کی بات یوں کیا کرتے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا، ہم اس روز شکار پر گئے تو گپ شپ اور ہنسی مذاق کے علاوہ پاکستان کے متعلق بھی باتیں کیں جو بے معنی اور فضول تھیں۔ اگر فضول نہیں تھی تو بھی ہم ان باتوں میں سنجیدہ نہیں تھے۔ ہم چلتے جا رہے تھے، راستے میں ہم نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ میں آج آپ کو کتوں کے شکار کی بات نہیں سناؤں گا، میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہم بہت دور نکل گئے تھے، کتے ہم سے آگے آگے جا رہے تھے۔ انہوں نے رک کر پیچھے دیکھا، اچانک انہوں نے پھر آگے دیکھا اور ایک دوسرے کے پیچھے غراتے بھونکتے ہوئے ایسے غائب ہو گئے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو۔ ہم دوڑ پڑے،
دوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ذرا ہی پہلے ہم نے دور سے کتوں کے بھونکنے اور کھررانے کی آوازیں سنی تھی۔ ہمیں ڈر یہ تھا کہ وہ کسی دوسری شکاری پارٹی کے کتے ہوں گے اور ہمارے کتے ان کے پاس جا کے ان سے الجھ پڑیں گے۔ ہم وہاں پہنچے جہاں کتے غائب ہو گئے تھے تو ایسے لگا جیسے ہم 2 منزلہ فلیٹ کی منڈیر پر کھڑے ہیں۔ وہاں زمین کی سطح ختم ہو گئی تھی۔ نیچے خاصی وسیع و عریض زمین تھی جس میں کھیت تھے اور درخت بھی تھے۔ ایک گھاٹی نیچے اترتی تھی۔ نیچے ہمیں وہی منظر نظر آیا جس کا ہمیں خطرہ تھا۔ 7-8 ہم جیسے مخص پھرے دیہاتی تھے اور ان کے 5 کتے تھے۔ یہ ہمیں بعد میں اس پارٹی سے پتہ چلا کہ انہوں نے 2 خرگوش دیکھے اور ان پر کتے چھوڑ دیے۔ اوپر سے ہمارے کتوں نے دیکھ لیا اور بڑی تیزی سے نیچے اتر گئے۔ خرگوش ان کے قریب آ گئے تھے۔ ہمارے 11 کتے خرگوشوں پر جھپٹ پڑے۔ دوسری پارٹی کے کتے بھی ہمارے کتوں کی طرح بڑی اچھی نسلوں کے تھے۔ وہ غیرت اور جرأت والے تھے۔ ان 2 خرگوشوں کو وہ اپنا شکار سمجھتے تھے۔ انہوں نے پرواہ نہ کی کہ دشمن تعداد میں زیادہ ہے۔ وہ شکار کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ ہمارے کتے تو اور زیادہ غیرت مند تھے۔ وہ خرگوشوں کے تعاقب سے ہٹ کر ان کتوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہم نے اوپر سے کتوں کو اس مارکے میں دیکھا۔ ہمارے 11 کتوں نے دوسری پارٹی کے 5 کتوں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ ایک ایک کتے کو 2 کتے بھنپوڑ رہے تھے۔ اب ہمیں یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ ان کتوں کے مالک ہمارے کتوں کو زنجیریں، ڈنڈے اور پتھر مارنا شروع کر دیں گے۔ پھر ہماری اور ان کی لڑائی ہوگی۔ ہمارے علاقے کے لوگ لڑنے سے گھبرانے والے نہ اس وقت تھے نہ آج ہے۔ اس خطے نے 3 نشان حیدر پیدا کیے ہیں، لیکن ہم لڑائی سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ ہم دوڑتے ہوئے گھاٹی سے اترے، اتنی تیز کہ ہمارے 2 ساتھی گرے اور لڑھکتے ہوئے ہم سے پہلے نیچے پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر ہمیں اطمینان ہوا کہ دوسری پارٹی کے کتوں کے مالک انہیں ہمارے کتوں سے چھڑانے کے بجائے ان کی ہلہ شیری کر رہے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ کتوں کے مالک بھی اچھی نسل کے ہیں۔ وہ ہنس رہے تھے، لیکن ان کے کتوں کے لیے یہ معاملہ ہنسی مذاق والا نہیں تھا۔ یہ ہمارا فرض تھا کہ ان کے کتوں کو بچائیں۔ ان کے کتوں نے اب بھاگنا شروع کر دیا تھا، لیکن ہمارے کتے انہیں بھاگنے نہیں دے رہے تھے۔ ہم نے اپنے کتوں پر قابو پا لیا۔ دوسری پارٹی کے کتے اپنے مالکوں کی ٹانگوں میں پناہیں ڈھونڈنے لگے۔ جن خرگوشوں پر یہ مارکا لڑا گیا تھا وہ خیر و عافیت سے غائب ہو گئے تھے۔ کتوں کی فائر بندی کرا کے ہم نے دوسری پارٹی سے معذرت کی کہ ہمارے کتوں نے ان کے کتوں کے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہم نے ان کے کتوں کی خوب تعریفیں کی۔ ہمارے عزیز دوست راجہ شہباز خان نے اپنی عادت کے خلاف عجز و انکسار کی باتیں کی۔ کچھ نہیں ہوا بھائیو، اس پارٹی کے ایک جوان آدمی نے کہا، کتوں کا کام ہے لڑنا اور ہمارا شغل ہے تماشا دیکھنا۔ کون سے گاؤں سے آئے ہو؟ راجہ شہباز خان نے ہمارے گاؤں کا نام بتایا اور اس سے اس کا گاؤں پوچھا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا۔ وہ بھی ہماری طرح اپنے گاؤں سے بہت دور آ چکے تھے۔ میں اس آدمی کا نام نہیں بتاؤں گا، الطاف لکھ دیتا ہوں۔ میں حد کے عزت کے مقدمے سے ڈرتا ہوں۔ یہ شخص اب آدمی نہیں رہا بلکہ سیاسی شخصیت بنا ہوا ہے۔ حکومتوں کے ساتھ ساتھ اس کی وفاداریاں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ وہ ہر قسم کی سیاسی دیگ کا چمچہ ہے۔ کتوں کی لڑائی کے بعد ہم دوستوں کی طرح باتیں کرنے لگے۔ وہ اناڑی شکاری تھے، اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے۔ ہمارے پاس کھانا تھا، ہم نے انہیں کھانے پر مدعو کیا۔ درختوں کے جھنڈ کے نیچے بیٹھ گئے اور ایک چادر بچھا کر میرے ساتھیوں نے اپنا اپنا کھانا چادر پر رکھ دیا اور ہم سب کھانے لگے۔ الطاف اس شکاری پارٹی کا سردار تھا۔ اس کی 2 گھوڑا پوسکی کی قمیض اور لٹھے کی شلوار بتا رہی تھی کہ وہ امیر خاندان کا فرد تھا۔ اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ خوب روح اور قداور جوان تھا۔ اس کا باپ ریٹائرڈ صوبیدار میجر تھا۔ گاؤں میں اس کی بہت ساری زمین تھی، سبزیوں کا باغ بھی تھا اور نیری علاقے میں 5-6 مربع زمین تھی۔ اس لحاظ سے وہ ایک اونچا زمیندار تھا۔ صوبیدار میجری کی پینشن بھی تھی۔ الطاف کتوں اور شکار کا شوقین تھا۔ اس کے پاس 12 بور کی ایک نالی بندوق تھی۔ وہ بہت جلدی ہمارے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ اس نے ہم سب کو کسی روز اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اسے ہمارے کتے اور ہمارا شغل پسند آیا تھا۔ وہ ہماری طرح زندہ دل اور خوشگوار مزاج کا آدمی تھا۔ کھانا کھا کر ہم اس کی پارٹی سے رخصت ہوئے۔ ہم اکٹھے شکار نہیں کھیل سکتے تھے کیونکہ ان کے اور ہمارے کتے ایک دوسرے کے ویری ہو گئے تھے۔ ہم نے راستے بدل لیے۔ تیسرے چوتھے روز ہمارے گاؤں میں 5-6 شہری آئے۔ میں چونکہ کسی کا بھی نام ظاہر نہیں کر رہا، اس لیے ان 5-6 حضرات میں سے جن 2 کے نام مجھے ابھی تک یاد ہیں وہ بھی نہیں لکھوں گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کی سیاست میں خوشامد اور انعام و اکرام کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ پھر وہ لوگ سیاست میں آ گئے جن کے پاس نہ تعلیم تھی نہ ان کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھی۔ ان میں صرف ایک خوبی تھی کہ وہ بے وقار اور خوش آمدی تھے اور ایمان فروشی ان کا مذہب تھا۔ میں اپنے علاقے کی مثال پیش کرتا ہوں۔ سن 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے ایک ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دیا تھا جسے ہم نے کامیاب کیا۔ لیاقت علی خان مرحوم کی بادشاہی آئی تو انہوں نے الیکشن کا ڈھونگ رچایا۔ ہمارے علاقے کے منتخب نمائندے کو جو ایڈوکیٹ تھے اور جن کی نمائندگی نے ہمیں پاکستان دیا تھا، لیاقت علی خان کی مسلم لیگ نے نظر انداز کر دیا اور ایک ان پڑھ ریٹائرڈ صوبیدار کو یہ یقین دلا کر ٹکٹ دیا کہ اس کا کوئی خرچ نہیں ہوگا اور وہ پنجاب اسمبلی کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کامیاب ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی تحریک پاکستان کے کسی مخلص ورکر کا نام لو تو ایک دو آوازیں اس کے خلاف اٹھیں گی اور ثابت یہ کیا جائے گا کہ وہ سخت بے ایمان تھا اور وہ ہندوؤں یا انگریزوں یا دونوں کا جاسوس تھا۔ پاکستان تو ہم نے بنایا ہے۔ میں نے یہ الفاظ ایسے آدمیوں کی زبان سے سنے جو سن 1946 کے تاریخی بلکہ تاریخ کا رخ پھیر دینے والے الیکشن میں ہندوؤں کے اجرتی ورکر بنے ہوئے تھے۔ میں تحریک پاکستان کے مخلص اور مجاہد ورکروں کا احترام اسی طرح کر سکتا ہوں کہ ان کے نام نہ لوں، ورنہ انہیں اندھیرے میں دھکیل کر خود آگے آنے والے لوگ ان کی وجہ سے میری اس حقیقی کہانی پر جھوٹ کا لیبل لگا دیں گے۔ وہ 5 حضرات ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بزرگوں سے ملے۔ انہوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے اور اپنا الگ ملک بنانے کی باتیں کی۔ انہوں نے اس ملک کا نام پاکستان بتایا۔ میں یہ تمام باتیں تفصیل سے سنانا ضروری نہیں سمجھتا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہوں گی۔ میں آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ آدمی تو نہیں ہوں۔ ہمارے ایک فوجی بزرگ نے ان سے کہا، کم عقلو، تعلیم اور کتابوں نے تم شہریوں کے دماغ خراب کر دیے، اسی لیے ہم اپنے لڑکوں کو سکول کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ کیا تم انگریزوں سے زیادہ عقل مند ہو؟ کیا تم گورے ہو جو حکومت کر لو گے؟ اسی عمر کے اور اسی نسل کے ایک اور بزرگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے تو ان شیری حضرات کو طنزیہ باتوں سے بے حال کر دیا۔ یہ دونوں بزرگ پہلی جنگ عظیم میں فوج میں رہ چکے تھے، ایک جمعداری عہدے پر اور دوسرا صوبیداری عہدے پر پینشن آیا ہوا تھا۔ انگریزوں کے دور میں جمعداروں، صوبیداروں اور صوبیدار میجروں کو وی سی اور وائسرائے کمیشنڈ آفیسر کہا جاتا تھا اور انہیں ایک ایک کرچ سیدھی تلوار ملا کرتی تھی جسے یہ لوگ اپنے مذہب کی مذہبی کتاب سے زیادہ مقدس سمجھتے اور اس کی نمائش بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں انگریز بادشاہ کی دی ہوئی 11 کرچیں ہیں۔ بوڑھے صوبیدار نے کہا، ہم نمک حرام نہیں کہ اپنے بادشاہ سلامت کے خلاف بات کرے۔ اپنے علاقے کے ان 2 بزرگوں کی یہ دلیلیں بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ شہر سے جو مسلم لیگ ورکر دیہات میں پاکستان کے نام پر الیکشن کا پروپیگنڈا کرنے آتے تھے، انہیں ہر گاؤں سے ایسی باتیں سننی پڑتی تھی جن ان پڑھ اور پسماندہ دیہاتیوں کو انگریز نے کرچیں اور نیری زمین مربوں کے حساب سے عطا کی تھی، اور جن سپاہیوں اور چھوٹے چھوٹے فوجی عہدوں والے لوگوں کو انگریز تنخواہ اور راشن وردی مفت دیتا اور بارکوں میں مفت رکھتا تھا، ان کا قبلہ و کعبہ تو ولایت یعنی انگلینڈ میں تھا۔ وہ بھی ہماری جان پہچان والا ایک ریٹائرڈ صوبیدار تھا جس نے شہر سے آئے ہوئے مسلم لیگی ورکروں سے کہا تھا، کچھ عقل کرو بے وقوفو، حکومت گورنمنٹ کی ہے، رگڑے جاؤ گے۔ گورنمنٹ سے اس کا مطلب گوروں کی حکومت تھا۔ مسلمانوں کو مولوی دوزخ کی آگ سے ڈراتے ہیں، لیکن انگریزوں کے یہ ان پڑھ غلام آزادی کی بات کرنے والے کو کالا پانی سے ڈراتے تھے۔ آزادی کی اور پاکستان کی بات کرنے کو بغاوت کہتے تھے اور بغاوت کا جرم عمر قید تھا۔ باقیوں کو عمر قید کے لیے جزائر انڈیمان بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ جزائر کالا پانی کے نام سے مشہور تھے۔ اس دور کی اور ہمارے دیہاتی علاقے کی اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں ہیں جو میں ساری کی ساری نہیں سنا سکتا۔ مسلم لیگیوں کو ایک مشکل تو یہ پیش آئی کہ انگریزوں سے آزادی اور ایک الگ مسلمان مملکت کے تصور کو اپنے ذہن میں لانے کو ہی انگریزوں کے خلاف بغاوت سمجھا جاتا تھا، اور دوسری مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ ایک اور سیاسی پارٹی میدان میں آ گئی جس کا نام یونینسٹ پارٹی تھا۔ اس کے لیڈر انگریزوں کے زرخرید غلام تھے۔ شہنشاہ برطانیہ نے انہیں جاگیریں عطا کی تھیں۔ یہ انگریز نواز پارٹی تھی جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی، سکھ اور عیسائی بھی تھے۔ اس پارٹی کی باتیں ہمارے علاقے کے انگریز نواز لوگوں کے لیے قابل فہم اور برحق تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پارٹی ہمارے تمام تر دیہاتی علاقے پر قابض ہو گئی۔
مسلم لیگی ورکروں کو دھمکیاں ملنے لگیں کہ وہ دیہاتی علاقے میں آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان دھمکیوں کے باوجود مسلم لیگی دیہات میں آتے تھے اور وہ اپنی حفاظت کا اور اپنی باتوں میں تقدس پیدا کرنے کا یہ طریقہ اختیار کرنے لگے کہ جس گاؤں میں جاتے وہاں اس مسجد میں جا بیٹھتے جس میں نماز جمعہ پڑھی جاتی تھی۔ وہاں وہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ آزادی اور پاکستان کی بات تو تھی، قرآن کی بات، لوگوں کے دلوں میں یہ بات اترنے لگی۔ البتہ مسجد کے مولویوں کو تکلیف پہنچی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے ان دنیاوی باتوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا۔ میں بات کو پیچھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں ہمارے کتوں کی لڑائی اور ایک اور پارٹی کے کتوں کے ساتھ ہو گئی تھی اور کتوں کے مالکوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ اس پارٹی کا سردار ایک بڑے زمیندار اور ریٹائرڈ صوبیدار میجر کا بیٹا الطاف تھا۔ اس دن سے 3 یا 4 دن بعد الطاف ہم سے ملنے ہمارے گاؤں آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست رحیم تھا۔ وہ بڑی تندرست اور اعلیٰ نسل کی گھوڑیوں پر سوار تھے۔ میں نے انہیں اپنے گھر مہمان رکھا۔ شکاری پارٹی کے سارے دوست میرے گھر جمع ہو گئے۔ سارا دن خوب گپ شپ رہی، تاش کی بازی بھی لگی اور ہنسی مذاق بھی ہوا۔ ہم انہیں رات کے لیے روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ شام کو یہ وعدہ لے کر چلے گئے کہ ہم ان کے گاؤں آئیں گے۔ ہماری دوستی پکی ہو چکی تھی۔ الطاف اور رحیم زندہ دل اور خوش مزاج تھے۔ 4-5 دنوں بعد میں، راجہ شہباز خان اور افضل ان کے گاؤں گئے جو ہمارے گاؤں سے 16-17 میل دور تھا۔ ہم گھوڑیوں پر گئے۔ ان کے شکاری دوست الطاف کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد الطاف کا والد ہمارے پاس آ بیٹھا۔ اس نے ہمارے ساتھ پیار اور شفقت سے باتیں کیں، لیکن اس کے انداز اور لہجے میں صوبیدار میجروں اور بڑے زمینداروں والی اکڑ فہم موجود تھی۔ دیکھو لڑکو، آج کل شہر سے کچھ لوگوں کی ٹولیاں آ رہی ہیں۔ ایک ٹولی مسلمانوں کی آتی ہے، دوسری ہندوؤں کی۔ دونوں انگریزوں سے آزاد ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ تمہارے گاؤں میں بھی آئے تھے؟ ہاں تایا جی، راجہ شہباز خان نے کہا۔ مسلمانوں کی ایک ٹولی آئی تھی، ہندوؤں کی ابھی نہیں آئی، آئے گی۔ ہندو کانگریس پارٹی کے اور مسلمان مسلم لیگ پارٹی کے آدمی ہیں۔ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن دونوں انگریزوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں۔ ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اگر یہ لوگ زیادہ بک بک کریں تو انہیں کہنا کہ انگریزوں نے تمہیں ہتھکڑیاں تو نہیں لگائی ہوئی، تمہارے پاؤں میں بیڑیاں تو نہیں ڈالی ہوئی، تم آزاد ہو، اور کون سی آزادی مانگتے ہو؟ اپنے بزرگوں کو خبردار کر دینا کہ تم نے سرکار کے خلاف ایسی باتیں شروع کر دی تو تمہاری پینشنیں بند ہو جائیں گی اور نہری زمینیں ضبط ہو جائیں گی۔ سب کو سمجھا دینا۔ ہم شام کو واپس آ گئے۔ ہمارے گاؤں میں پہلے تو مسلم لیگی آتے تھے، پھر کانگریسی بھی آنے لگے۔ وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے اور کہتے تھے کہ کانگریسی تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ مہاتما گاندھی کو وہ ایک درویش کی صورت میں پیش کرتے تھے، لیکن دیہات پر ابھی غلبہ یونینسٹ پارٹی کا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ہم مسلم لیگیوں کی باتوں کے قائل ہوتے چلے گئے۔ باتیں تو کانگریس پارٹی والے بھی ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، لیکن معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھر ہماری حالت یہاں تک پہنچی کہ ہمیں کچھ سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اپنے دوستوں میں ہم 3 آدمی تھے جو ساری بات سمجھ گئے اور دوسروں کو بھی سمجھانے لگے۔ اس وقت کرنے والا کام یہ تھا کہ دسمبر میں ہونے والے الیکشن میں اپنے اس مسلمان امیدوار کو کامیاب بنانا تھا جس سے مسلم لیگ نے کھڑا کیا تھا۔ اس دوران الطاف اور رحیم 2-3 بار آئے اور میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ان کے گاؤں گیا۔ الطاف پر گو مگو کی کیفیت طاری تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول رحیم کے ساتھ ہمارے گاؤں آیا تو اس نے بات کی۔ ایک بات تو سمجھاؤ بھائیو، یہ آج کل جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں کیا کروں؟ ہمارے گاؤں میں جو 10-12 آدمی پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ ہو جاؤ۔ گاؤں میں 2 سکول ٹیچر ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور تو اور ہمارے گاؤں کی بڑی مسجد کے امام صاحب نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک طرف قرآن پاک اور دوسری طرف کافر ہے، اگر کافر ہونا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ الطاف بھائی، میں نے اسے کہا، اس میں سمجھنے والی بات ہی کیا ہے؟ مولوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے، ایک طرف قرآن پاک اور دوسری طرف کافر ہے۔ ہم قرآن پاک سے تو رشتہ نہیں توڑ سکتے، لیکن ہم سے مسلم لیگ والے کروانا کیا چاہتے ہیں؟ دسمبر کے مہینے میں ووٹیں پڑیں گی۔ تم نے اپنا ووٹ، اپنے سارے خاندان کے ووٹ اور گاؤں کے جتنے ووٹ اکٹھے کر سکتے ہو، یہ سب مسلم لیگ کے امیدوار کے باکس میں ڈلوانے ہیں۔ 3 گاؤں ہیں جن کے ووٹ میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے کہا، اپنے گاؤں کی تمام چھوٹی ذاتوں کے لوگوں کو میں جو اشارہ دوں گا وہ اس پر عمل کریں گے، لیکن میں اپنے والد صاحب کو کس طرح سمجھاؤں؟ وہ مسلم لیگ کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، انگریزوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ ایک طریقہ آزماؤ۔
راجہ شہباز خان نے کہا، تم ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو، تم نے خود ہی بتایا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کرتے۔ یہ بات تو ہے، میں جھوٹ موٹ روٹھ جاؤں تو میری ماں اور والد صاحب تڑپنے لگتے ہیں، پھر سمجھو کام ہو گیا۔ تم اپنے والد صاحب سے یہ کہو کہ انہوں نے مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہ دیے اور گاؤں والوں کے ووٹ نہ دلائے تو تم گھر سے چلے جاؤ گے۔ اصل بات یہ ہے الطاف، افضل نے اسے کہا، ہم نہ نماز پڑھتے نہ نیکی کا کوئی اور کام کرتے ہیں، روزے ہم دکھاوے کے رکھتے ہیں، لیکن ہم مسلمان تو ہیں، اگر ہم مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تو سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ تحریک پاکستان کی تاریخ تو آپ جانتے ہیں، سن 1946 کے الیکشن میں ہی مسلمانوں کی جیت ہار پر فیصلہ ہونا تھا کہ مسلمانوں کا پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ تسلیم کیا جائے گا یا نہیں۔ مسلمانوں نے دوسری بات یہ ثابت کرنی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کی نمائندہ جماعت کانگریس نہیں مسلم لیگ ہے۔ دو قومی نظریے پر تو عالموں نے کتابیں لکھ ماری ہیں، لیکن ہم پسماندہ دیہات کے لوگ 2 جملوں میں جو میں نے لکھ دیے ہیں 2 قومی نظریہ سمجھ گئے تھے۔ اتنی سی بات تو ہمارے کتے بھی سمجھ گئے تھے۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ ایک بار کانگریسی ہندو ہمارے گاؤں میں یہ پروپیگنڈا کرنے آئے کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں۔ اس وقت تک ہمارے ذہن بیدار ہو چکے تھے، ہم اپنے کتے لے آئے اور کانگریس کے ان ورکروں کے قریب چھوڑ دیے۔ ہمارے ذرا سے اشارے پر کتوں نے انہیں اپنی زبان میں اور اپنی حرکتوں سے بھگا دیا۔ الطاف کا باپ اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی بڑی زمینداری تھی اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے 3 بھائی اور 7-8 بھتیجے تھے، سب لٹھ باز تھے، جسے ہماری زبان میں ڈانگ مار کہتے ہیں۔ اس برادری کا سربراہ الطاف اور اس کا باپ تھا۔ ارد گرد کے 3 گاؤں ان کے زیر اثر تھے۔ تمام چھوٹی ذاتیں اپنے آپ کو ان کے حکم کا پابند سمجھتی تھیں، احتراماً یا جبراً۔ اس طرح کم و بیش 800 ووٹ ان لوگوں کے بلکہ الطاف کے ہاتھ میں تھے۔ الطاف کا ذہن ہم نے صاف کر دیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ اچھی خاصی تو میں کی اور اسے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کی دھمکی دے کر منوا لیا کہ اس کے تمام ووٹ مسلم لیگ کو جائیں گے۔ اتنی لمبی تمہید کے بعد یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ محترم عنایت اللہ نے اپنی کتاب داستان ایمان فروشوں کی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیوں میں لکھا ہے کہ کس طرح صلیبی اور یہودی اپنی حسین، جوان اور تربیت یافتہ لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور مسلمان صومعہ کی کردار کشی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں اور ہندوستان میں وہاں کے مسلمانوں کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے ہندو لڑکیوں کا کھلا کھلا استعمال ہو رہا ہے۔ تحریک پاکستان کے دور میں میں نے سنا ہے کہ کالجوں میں مسلمان لڑکوں کو، جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سرکردہ تھے، مسلم لیگ سے ہٹانے کے لیے ہندو لڑکیوں نے اپنے حسن کے جادو چلائے تھے۔ میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، جو پہلے اس لیے نہ سنایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہیرو بن رہا ہوں اور آپ اس حقیقی واقعے کو من گھڑت قصہ نہ کہہ بیٹھیں۔ میں قبر کے کنارے آ بیٹھا ہوں۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ آزادی کی جد و جہد میں قوم کا ہر فرد جہاں کہیں بھی تھا اور جو کچھ بھی کر سکتا تھا اس نے کیا، بغیر کسی لالچ کے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آزادی کے تحفظ کے لیے بھی قوم کے ہر فرد کو اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ کام کرنا ہوگا جتنا آزادی کے حصول کے لیے کیا تھا۔ یہاں میں 2-3 جملے اپنی طرف سے کہنا چاہوں گی کہ وہ وقت آ پڑا ہے جب ہم نے اپنی آزادی، اپنے ملک کی آزادی کا تحفظ کرنے کے لیے پھر سے اسی طرح ہر فرد نے اپنے طور پہ کام کرنا ہے اور اپنے ملک کو مکمل اور حقیقی آزادی دلوانی ہے۔ الطاف نے اپنے گاؤں اور اپنے زیر اثر ہر گاؤں کے لوگوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کانگریسی بہت خوش تھے کہ یہ 700-800 ووٹ مسلم لیگ کو نہیں ملیں گے۔ یہ ووٹ کانگریس کو بھی نہیں مل رہے تھے کیونکہ الطاف کا باپ یونینسٹ پارٹی کا پیروکار تھا۔ پھر بھی کانگریس کو امید تھی کہ ان ووٹوں کی کچھ تعداد ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ بہرحال کانگریسیوں کو یہی اطمینان کافی تھا کہ یہ ووٹ مسلم لیگ کو نہیں مل رہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ہندو اتنے دولت مند تھے کہ ووٹ خرید بھی سکتے تھے، مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تمام علاقہ مسلم لیگی ہو گیا۔ ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ الطاف ووٹ اکٹھے کرنے میں دن رات ایک کر رہا ہے۔
تو ہم بہت ہی خوش ہوئے۔ ادھر ہم نے کتوں کے شکار کو روک دیا تھا، پھر اپنے گاؤں کے بوڑھے جمعداروں اور صوبے داروں پر ہم نے قابو پا لیا تھا، وہ اس طرح کہ ہم ان کی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے خیالات میں انقلاب آ گیا تھا۔ ہم انہیں اگلے جہان کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ ہمیں انگریزوں سے ڈراتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ وہ دوزخ کے عذاب سے ڈرتے، نہ ہم انگریزوں سے ڈرتے تھے۔ الیکشن میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ مسلم لیگی ورکروں نے فہرستیں تیار کر لی تھیں، اب انہیں پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں تھی۔ کانگریسیوں نے اپنی چکر بازیاں عروج پر پہنچا دی تھیں۔ وہ اب غریب کسانوں کو درپردہ روپے پیسے کا لالچ دے رہے تھے، لیکن اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ انہی دنوں ایک روز الطاف کا دوست رحیم ہمارے پاس بڑی خطرناک خبر لے کر آیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔